तारीफ हो। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालब हैं। उनसे नाराजगी नहीं होती और उसकी राहों पर चलते हैं। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, तारीफ हो, बड़े की तारीफ हो। खुदावंद बड़ा मेहरबान है और हमें रोज नई नई बरकत अता करता है। सिलसिला मुबारक खानी का चल रहा है। कलाम में कहां कहां हमें मुबारक कहा गया है और किस किस तरह से मुबारक कहा गया है। हालेलुया। तो आज का जो मज़मून है वो है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। बोलेंगे जी मेरे साथ, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है। आज आपने तोलना है, अपने आप को चेक करना है, क्या आप कामिल रफ्तार है? मैं बड़ी तफसील के साथ आज कलाम को आपके दरमियान रखूंगा। कामिल रफ्तार होता कौन है? और फिर आपने अपनी लाइफ में इस बात को चेक करना है कि क्या आप हैं, और अगर हैं तो फिर मुबारक है। अगर आप कामिल रफ्तार हैं तो फिर आप मुबारक हैं। लेकिन उससे पहले ज़बूर 119 जिसमें से पहली 3 आयत आपके सामने तिलावत की गई है, उसका थोड़ा सा शेको बात आपको बताता जाऊं। मुबारक वो है जो कामिल रफ्तार है, तो उसी को आगे बयान कर दिया गया, खोल दिया गया कि इसी का दूसरा हिस्सा जो है, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करता है। कामिल रफ्तार वो है जो खुदावंद की शरीयत पर, कामिल रफ्तार वो है जो खुदावंद की शरीयत पर। शरीयत क्या है? खुदा के कानून। शरीयत क्या है? खुदा का कलाम। शरीयत क्या है? खुदा के वो कानून जो खुदा ने बनी इस्राएल के लिए और बाद में हर उस शख्स के लिए जो खुदा को मानता है उसके लिए कानून है, और वही शरीयत कहलाती है। अब ये ज़बूर 119 जो है, इसके ताल्लुक से आपको बताता जाऊं, जो ज़बूर की किताब है इसमें टोटल ज़बूर 150 है, और ज़बूर 119 जो है वो तमाम मज़ामीर में से, ज़बूरों में से सबसे बड़ा है और इसकी 176 आयत, 176। और मैं आपको एक खास बात बताऊं कि ये सबसे बड़ा ज़बूर 176 आयत के साथ है, और हर बनी इस्राएली के बच्चे बड़े को ये जुबानी आता था। ये उन्होंने जुबानी याद किया हुआ। मैं उनके याद करने का आपको तरीका एक बताता हूं। ये 176 आयत जो है, ये अब पढ़े जरा मेरे साथ, आइए जरा। पहली आयत देखें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो कुछ आज सीखेंगे, नई बात सीखेंगे, है?
جی ظہور 119 کے فوراً بعد بریکٹ میں کیا لکھا؟ کیا لکھا جی؟ الف. پھر چلیے 9ویں آیت کے بالکل آغاز میں کیا لکھا ہے؟ بیت. پھر چلیے 17ویں آیت کے آغاز میں کیا لکھا ہے؟ کیمل. اور اسی طرح چلتے ہیں آگے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. 25ویں آیت کے آغاز میں کیا لکھا ہے؟ وقت. یہ جو الف بیت یہ حروف تہجی ہیں. یہ عبرانی کے جو حروف تہجی ہیں وہ ہے. جیسے آپ کی الف بے پے تے ہے نا. آپ جانتے ہیں الف بے پے تے کتنے حروف تہجی ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں جی 36 بھی ہے. اور اس میں امینڈمنٹ کی گئی 38 بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ زبان ذرا بڑی زبان ہے. اس کے جو حروف تہجی ہیں وہ 38 کیلکولیٹڈ ہیں. انگلش کے کتنے؟ ہاں جی 26. لیکن عبرانی کے حروف تہجی جو ہیں وہ 22 ہیں. 38 ہو گئے اردو کے, 26 ہو گئے انگریزی کے. اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں A B C D E F G ہے. الف بے پے تے ٹے سے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اسی طرح عبرانی میں جو حروف تہجی ہیں وہ ہمیں اگر نہیں پتا تو آسان کام ہے. آپ زبور 119 پڑھیں. اس کی ہر 8ویں آیت کے بعد 9ویں آیت جو ہوگی اس کے آغاز میں آپ کو عبرانی جو حروف تہجی ہے وہ مل جائے گا. ہاللیلویا. تو اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ جو ان کی حروف تہجی تھی وہ پہلے یاد کرتے تھے. پھر الف کے ساتھ پہلی 8 آیتیں یاد کر لیتے تھے. پھر بے کے ساتھ بیت کے ساتھ اگلی 8 آیتیں یاد کر لیتے تھے. پھر آگے وہ والد اور آگے گیمل آگے جتنی بھی ان کی حروف تہجی ہے ایک کے ساتھ 8 آیتیں, ایک کے ساتھ 8 آیتیں, اور 22 حصوں میں اس زبور 119 کو تقسیم کر لیتے تھے. اور سارا زبور 119 جو ہے وہ زبانی یاد ہوتا تھا. ہاللیلویا. اور میں بڑا خوش ہوا ابھی پچھلے دنوں میں النور ٹاؤن میں ایک شکر گزاری کی عبادت میں تھا. وہاں پر ایک بچی نے مجھے سنایا. بڑا لمبا زبور تھا, ایک زبانی سنایا. تو اس کی ماما آئی, مجھے انہوں نے کہا بھائی صاحب زبور 119 بھی آتا ہے. میں بڑا خوش ہوا. یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. کلام کو اپنے اندر سٹور کر لیجئے. اور کلام کا تعلق پڑھائی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی میری پڑھائی نہیں, میں پڑھ نہیں سکتا. یہ آپ کی خامی نہیں ہے. یا آپ کی جاب میں خامی ہو سکتی ہے, کلام میں نہیں ہے. ہمارے پاس آج کل ٹیپس ہیں, سنیے, یاد کر لیجئے, پوری بائبل یاد کر لیجئے, نو پرابلم. سنیے, آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں, آپ انہیں کہیے جناب میرے بیٹے یہ ذرا مجھے پڑھ کے سنا, 32 چیز ذرا پڑھ کے سنا, 5ویں باب تو 7ویں باب تک پڑھ کے سنا. اے پہاڑی باز کہنے لینو, میں نے کلام سنا, ذرا مجھے بھی پڑھ کے سنا کیا ہے اس میں. استثنا 28واں باب پڑھ کے بتا, اس میں مجھے کلام میں میں نے سنا ہے کہ برکتیں اور لعنتیں دونوں لکھی ہوئی ہیں. اعمال کی کتاب میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کون سا رشتہ جائز ہے کون سا رشتہ ناجائز ہے, مجھے ذرا پڑھ کے بتا. اور آپ کے بچوں کو روشنی دی گئی ہے. آپ کے پاس نہیں ہے, نو پرابلم, آپ کے بچے آپ کی روشنی بن جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن کلام کو سننے اور پڑھنے کے لیے تیار رہیے. آپ وہ نہیں ہیں جو اندھیرے کے دور میں پیدا ہوئے اور اندھیرے میں ہی یہاں سے چلے گئے. آپ وہ نہیں ہیں. اب دور بدل گیا ہے. اب آپ کو خدا نے روشنی کے دور
پیدا کیا ہے, تعلیم کے دور میں پیدا کیا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے. جنہوں فیس بک چلانی آتی ہے نا, وہ بائبل بھی جو کاٹے کے پڑھ سکتے ہیں. آمین. کتنے لوگوں کو فیس بک آتی ہے؟ فرشتے کسی کو نہیں آتی ہے, سب کو آتی ہے. تقریباً میرا خیال ہے 70% تو سب کو آتی ہے. پڑھنا آتا یا نہیں آتا نو پرابلم, فیس بک آتی ہے. کیونکہ آسان ہو گیا نا, سیکھنا آسان ہو گیا. چیزیں ٹیکنالوجی نے آسان کر دی ہیں, ہمیں آ جاتی ہیں. یہ یوز اتنی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں سے بائبل بھی نکال سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. آواز والی بھی ہے, پڑھنے والی بھی ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کلام کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ وہ اسے یاد کر لیتے تھے. ان کے بچے یاد کر لیتے تھے. کیا کبھی کسی ماں نے کسی بچے کو یہ کہا کہ تو جب تک مجھے اتنی آیتیں نہیں سنائے گا روٹی نہیں ملے گی؟ کسی نے سختی کی ہے؟ کبھی نہیں کی. باپ نے کبھی کہا میں تجھے نیا یونیفارم تب لا کے دوں گا, پہلے مجھے زبور 23 سنا, مجھے زبور 91 سنا, مجھے کلام کی 10 آیتیں یاد کر کے؟ کبھی کہا نہیں کہا. ہم نے بھی نہیں کہا, انہوں نے نہیں کبھی کیتا. لیکن یہودی کامیاب کیوں ہے؟ یہودی اس لیے کیونکہ وہ خدا کے کلام کو اہمیت دیتے ہیں. ہاللیلویا. وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں, اسے کھاتے ہیں, اسے نوش کرتے ہیں, اسے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیتے ہیں. اس لیے وہ اس وقت بھی نمبر 1 قوم تھی اور آج بھی نمبر 1 قوم. اب بھی نمبر 1 ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں. سو یہ زبور 119 جو ہے, یہ کلام کی صداقت پر چلنے والوں اور کلام کی اہمیت پر زور دیتا ہے. پورا زبور کلام کی اہمیت کیا ہے اور کلام پر چلنے والوں کی کیا اہمیت ہے یہ بتاتا ہے. سو میرے عزیزو, کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہیں. آپ اس بات سے واقف ہوں گے, کامل شخص کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نہیں سمجھ نہیں لگتا. کامل کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب انسان. اوکے, ہاں جی, جو مکمل ہو, پرفیکٹ ہو, کامل رفتار, جس کی چال درست ہو. جب ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ چلتا ہے, ملتا ہے, تو اس کی ایک اکیلے کی ویلیو نہیں رہتی, وہ پھر ایک پورا 2 لفظ مل کر اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. سو کامل رفتار کا مطلب ہے بے عیب, بے نقص, بے داغ چلنے والا. اور ایسا شخص وہ ہے جو کلام پر چلتا ہے. ایسا شخص وہ ہے جو خدا کے قانون پر چلتا ہے. ایسا شخص وہ ہے جو شریعت پر چلتا ہے, جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ. اول میں یہ یاد رکھیے, شریعت کا ہمارے ذہن میں آتے ساتھ ہی پرانا عہد نامہ آ جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ بائبل خدا کی شریعت ہے. نیا عہد نامہ ہو یا پرانا عہد نامہ ہو, جب اس کا مطلب خدا کا قانون ہے تو پھر قانون نیا ہو یا پرانا ہو, دونوں ہی اہم ہیں. ہاللیلویا. دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں, دونوں پر ہی چلنا ضروری ہے. ہاں, یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے اور یسوع مسیح نے جو باتیں کہی وہ بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. بلکہ کچھ چیزوں کو یسوع مسیح نے چینج کیا, یسوع مسیح نے تبدیل کیا. اگلوں سے کہا گیا تھا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں, چینج کر دیا, چیزوں کو بدل دیا. لیکن اگر ان کی روٹس کو دیکھیں, جڑوں کو دیکھیں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ جو قانون شریعت میں دیا گیا اسی کی بنیاد کو یسوع مسیح نے درست کرنے کی کوشش کی. ہاللیلویا. سو
آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، یرمیا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں۔ شاباش۔ یرمیا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں گے، جو اگر تو پہلے نکال لے تو میرے پاس آ جائے۔ اوکے، تھینک یو۔ 6 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے، اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کلام کی باتوں کو سمجھتے ہیں؟ کلام کہتا ہے راستوں میں کھڑے ہو، تحقیق کرو، اس کے بارے میں جانو، اس کے بارے میں پوچھو کہ اچھی راہ کون سی ہے، اور جو اچھی راہ بتائی جائے اسی پر چلو، اسی پر اپنی زندگی گزارو۔ پر انہوں نے کہا نہیں، ہم اس راہ پر نہیں چلیں گے، ہمیں اپنی راہیں پسند ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کی نگاہ میں، انسان کی دانش کے مطابق درست ہے، لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ کمال اس کی ذکر ضرورت۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم بڑھنا چاہتے ہیں، ہم آنے والے وقت میں اپنے لیے اور اپنے خاندانوں، اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کے لیے روحانی دروازے کھولنے چاہتے ہیں، یا آج ہم اور پیچھے ہمارے آباء و اجداد جو اندھیرے میں رہے، ہم ان اندھیروں پر چلنا چاہتے ہیں؟ کم فیصلہ میرا اور آپ کا ہے، فیصلہ باہر سے کسی نے نہیں کرنا، آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں آج اپنی چال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی رفتار کو کامل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کلام کے آغاز میں کہا ہم نے تولنا، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہماری راہیں کہاں کو ہمیں لے کر جا رہی ہیں۔ تو پوچھئے، صحیح راستوں کے بارے میں پوچھئے۔ اور اگر ہم کلام پڑھیں تو کلام میں ہمیں خدا کے بڑے بڑے سورما نظر آتے ہیں۔ جب پانی کا طوفان آیا تو پوری روئے زمین پر راست باز کتنے ملے؟ ہاں جی، کتنے تھے جی؟ ہاں بولے بولے کھل کے بولے، ڈالتے ہیں۔ ہاں جی 8 کتنے تھے جی؟ ایک راست باز تھا، اور اس ایک نے اپنے ساتھ 7 کو اور بچا لیا۔ اس کا نام کیا تھا جی؟ نوح۔ دیکھیے نوح کن راہوں پر چلتا رہا۔ چل پڑیے اس راہ پر، چل پڑیے، وہ راہ درست ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے ساتھ 7 اور جانوں کو بچایا۔ ٹوٹل پوری دنیا میں صرف 8 لوگ بچے، ہے نا جی؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی راہ درست تھی۔ ایوب، اپنے خاندان میں صرف 2 میاں بیوی بچے، لیکن کامل تھے، راست باز تھے، قانون کو مانتے تھے، اور کیا ہوا؟ دوبارہ سے بحال ہو گئے، ڈبل برکت ملی، پہلی برکت سے زیادہ برکت ملی۔ پکڑیے ایوب کے قانون کو اور
چل پڑیے کیونکہ خدا سرفرازی دے گا. ابراہم کہاں سے چلا کہاں پہنچا؟ جب چلا تھا تو کتنے تھے؟ جی کتنے تھے؟ یار اونچی سا نہیں بولو تاکہ تم سمجھ لگ. کون کون تھے؟ ہاں جی ابراہم اور سارا. ابراہم اور سارا. لوط بھتیجا وہ ساتھ لے کر چھوٹی ٹیم کے ساتھ چلا. ابراہم سارا اور لوط کو لے کر چلا. اور کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے ایمانداروں کا باپ کہا. ہیلیلویا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بلند آواز سے ہیلیلویا کہہ سکتا ہے؟ ابراہم جب چلا تھا تو سارا اور ابراہم بس دو ہی تھے. کوئی بیوی نہیں, کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیٹی نہیں. لیکن جس راہ پر چلا تھا وہ راہ خدا کی تھی. بولے ہیلیلویا. اور اس راہ پر جو خدا کی راہ تھی چل کر اس نے ایمانداروں کا باپ ہونے کی خوبصورت برکت کو حاصل کیا. تو میں اور آپ اور چیک کریں کہاں ہے, اپنی راہوں کو چیک کریں, اپنے راہوں کو تعین کریں. کیا آپ کی راہیں ٹیڑھی میڑھی تو نہیں ہے؟ آپ کی راہوں کے اندر جو رکاوٹیں ہیں کہیں ان رکاوٹوں کو دیکھ کر آپ واپس تو نہیں آ رہے؟ آپ اپنے سفر کو ادھورا چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ آپ نے کہیں اپنی روحانی زندگی کسی چھوٹے سے فائدے کے لیے بیچ تو نہیں دی؟ بائبل میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بڑی بڑی برکتیں بیچ دی. یعقوب کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ہیلو ہاں جی عیساؤ. عیساؤ کو لوٹا تھا. اور یعقوب کیا تھا؟ چھوٹا تھا. دال واسطے, جسٹ دال واسطے, روٹی واسطے کلوٹوں نے کہا کو بیچ دیا. کہیں راہیں ایسی تو نہیں چل رہی؟ کہیں راہوں کے اندر بگاڑ تو نہیں ہے؟ یاد رکھیے ابراہم بھی کامیاب ہوا, ایوب بھی کامیاب ہوا, ہم دیکھتے ہیں یعقوب بھی کامیاب ہوا, یشوع بھی کامیاب ہوا, کاہن نبی بھی خدا کے حضور چلے اور کامیاب ہوئے. کون سی راہیں تھی؟ کن راہوں پر چلتے رہے, کس قانون پر چلتے رہے. یاد رکھیے سزا اس کو ملتی ہے جو قانون کو مانتا نہیں ہے. کبھی آپ رائٹ جگہ پر جہاں اشارے کی جگہ بنی ہوئی ہے لال بتی پر وہاں پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور ہری پر چلیں تو کبھی آپ کا چلان ہوگا. کیوں دوستو کبھی ہوگا چلان؟ چلان کب ہوگا؟ ہاں جی جب ریڈ لائٹ کو کیا کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب قانون کی کیا کی گئی ہے؟ خلاف ورزی. اور جب ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر اس کی ملے گی سزا. تو یاد رکھیں جو قانون کو مانتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ کامل رفتار کہلاتے ہیں, اور جو کامل رفتار کہتے ہیں وہ خدا کے حضور سے برکت پاتے ہیں. ہیلیلویا. ابراہم کتنی دیر چلتا رہا خدا کے ساتھ؟ جی کوئی بھائی کوئی بہن بتائے گا ابراہم کتنی دیر خدا کے حضور راست بازی کے ساتھ چلتا رہا؟ ہاں جی جی ابراہم کتنی دیر خدا کے حضور راست بازی کے ساتھ چلتا رہا؟ کافی دیر تک. ہاں جی جب تک وہ زندہ رہا. کیلکولیٹڈ ٹائم. اینتھنی سیاسی بیان میں ہاں جی
230 साल, 900। अब्राहम जी, कोई और? अब्राहम जिस दिन खुदा ने उसे बुलाया उम्र कितनी थी? ये मैंने सारा कुछ एक बार नहीं हजारों दफा बताया हो। 75 years। बजाइए वाली के लिए तालियां। ऐसा दिल ही नहीं आती। कितने साल का था? 75 बरस का था जब खुदा ने उसे कहा मैंने कहे के मुताबिक चल, अपने नातेदारों को छोड़, अपने घर को छोड़, हा? मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। 24 साल वफादारी के साथ चलता रहा। कितने साल जी? कैलकुलेट कर लीजिए अपने बात। कितने साल? 24 साल। और जब वो 99 बरस का हुआ तो फिर 3 लोग उसके घर आए, उसने खाना खिलाया और वो जाते हुए कह कर गए अगले साल खुदा तुझे वादे का फरजंद देगा। हालेलुया, हालेलुया। वही 15 दिनों की टेंशन च आ जाते, 15 हफ्ते की टेंशन च आ जाते। सारी टेंशन उत्ते ही पई होती है। 25 साल लग गए। 25 साल की वफादारी के बाद खुदा के हुजूर से वादे का फरजंद हासिल किया। चलिए उसके नक्शे कदम पर चलिए, क्योंकि वो खुदा के कहे के मुताबिक चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। किसके मुताबिक चल रहा था? खुदा के कहने के मुताबिक। कामिल रफ्तार वही है। यशवा तू मजबूत हो जा, हौसला रख। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही, और मूसा के साथ वो सारी उम्र रहा। और मूसा खुदा के कानून को मानता रहा। फिर यहोशू ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन शरीयत की इस किताब से ना दाएं मुड़ना और ना कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। आपके अंदर खुदा का कलाम गौर से सुनिएगा नौजवान भाई, खास तौर पर मेरी बहनें, खास तौर पर आपके अंदर कलाम हो, आपके अंदर खुदा का कानून हो और आप उस कानून पर चल रहे हैं। आपका दुश्मन चाहे कितना मर्जी बड़ा हो, आपसे भुगत रखने वाले चाहे जितने मर्जी हो, आपके खिलाफ साजिशें करने वाले गैर कौम के हो या अपने हो, खुदा ने मूसा से कहा और आज आपसे कहता है तू कलाम पर चल और कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। बस तू मेरे कानून को मान, मैं तुझे सरफराज करूंगा। नीचे वाले भी जरा करेंगे, ऊपर तक आवाज है। हालेलुया। मानिए तो सही, मानते नहीं और कहते हैं खुदा मेरे लिए क्या कर रहा है, खुदा करने के लिए तैयार है। तो संगा जैसे मूसा के साथ तेरे साथ भी रहूंगा, बस तू इस शरीयत की किताब पे दाएं बाएं ना जाना। और यहोशू सारी उम्र खुदा के हुजूर मजबूत रहा और खुदा ने उसके किया हुआ वादा पूरा किया। तो मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार है, मुबारक है वो जो उसके कानून पर चलते हैं, बेदाग जिंदगी गुजारते हैं, बेगुनाह लाइफ गुजारते हैं। हालेलुया। लेकिन बनी इस्राएली क्या करते थे? ये तो वो हैं जो उनके लीडर थे, लेकिन कौन क्या करती थी? कौन करती थी? नहीं, हमने अपने कानून बनाने, हमने अपनी बातों को मानना है, हमने तो गैर कौमों के मबूतों को मानना है, हमने तो गैर मबूतों को जो नजर आते हैं उनके पीछे जाना है। लेकिन खुदा मुझे और आपको ये बात सिखाता है कि कामिल रफ्तार रहिए, खुदा के साथ वफादार रहिए और खुदा आपकी लाइफ के अंदर बरकत को नाज़िल करेगा। इस्तिस्ना 18वां बाब उसकी 9वीं आयत से देखिए जरा। इस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम में लिखा है
जब तू उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। यानी जब तू वादा की सरजमीन पर पहुंचे तो उनके से काम करना ना सीखना, उनके कानून पर मत चलना, उनके खुदाओं के पीछे ना लगना, उनकी सी बातें ना करना, उन किसी बुत परस्ती को मत अपनी जिंदगी और अपने घराने में लाना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए, या फालगीर या शगुन निकालने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रमाल या साहर हो, क्योंकि वो सब ऐसे काम करते हैं खुदा उनके नजदीक मकरू है, और इन ही मकरूहात के सबब से खुदा तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इन्हीं कामों की वजह से तो वो तेरे सामने से हटा दिए जाएंगे। तो अगर तूने भी वो काम सीख लिए, तूने भी वो काम करने शुरू कर दीजिए जो गैर कौमें करती हैं, तो याद रखिए वही सजा मिलेगी जो उनको मिली। उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया, उनको उनकी जो जायदादें सी उनसे महरूम कर दिया गया, उनको उनके शहरों उनके मुल्कों से महरूम कर दिया गया। और मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम ना चले तो तुमसे भी ये ले लिया जाए। बी केयरफुल, मत इंस्पायर हो, मत इंस्पायर हो। शुक्र है शहरों में कुछ बेहतरी आई है, पिंडा च अजे भी बड़ा नेरा दूजिया कौमां दा जलूस जान लिया होगा, साडे भी विच बड़े होंगे, है ना? ऐसे होता ना, असी भी अपने बच्चों को घोड़ियां के थलों भी नदाड़ दें। हाँ, यस भाई, मैं और आप क्यों करें वो काम? मेरा और आपका तो ताल्लुक ही नहीं है। हर शख्स अपने कीदे के मुताबिक जो करता भाई उसको करने दो, आप नहीं, क्योंकि खुदा मना कर रहा है। आप नहीं, क्योंकि आप जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हालेलुया। और जिंदा खुदा का कानून है कि सिर्फ एक खुदा को मानना और किसी की बात न करना। एक ही खुदा को मानना, सिर्फ जिंदा खुदा को मानना। गैर कौम वाले कभी किसी कबर ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कभी किते धमाला पान ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बस ਆਪਾਂ भी काम शुरू किया है। Come on, बचिए, डोंट इंस्पायर, किसी ऐसी चीज से इंस्पायर ना हो जिससे आपका खुदा आपसे नाराज हो जाए। खुदा नहीं पसंद करता कि उसके बराबर किसी को भी लाकर खड़ा कर दीजिए, कोई भी हो। कल पिछले संडे मैंने कलाम सुनाया, उससे पिछले संडे यीशु मसीह एक जगह पर कलाम सुना रहे थे। बाहर मरियम और उसके भाई आ गए। उन्होंने कहा कि बाहर तेरे भाई और तेरी माँ तुझे मिलने आए हैं, है ना? तो यीशु ने क्या कहा था? किसी को जवाब याद है? यीशु ने कहा मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं जो खुदा के कलाम को मेरे बैठ पर। यीशु ने तो जिंदा होते हुए सकिया क्या कि नहीं भाई वो नहीं, तुसी ज्यादा सके थे। तो हम आज किधर फिर रहे हैं? केड़े कमां नूं लगे हैं? सिर्फ गैर कौमों से इंस्पायर होकर, सिर्फ गैर कौमें ये ऐसी हरकतें ऐसे काम करते हैं, असि भी करंट हो रहे हैं। और कई शिफा के चक्कर च, कई औलाद के चक्कर च, चल इथों भी ट्राई करके देख लेते हैं। प्लीज, खुदा कहता है ऐसे कामों में मत पड़ना। ऐसे काम तेरे लिए गुनाह का फंदा बन जाएंगे। और यार यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां, और आप ही आ जाता तो फिर तीजे चौथे दिन नो नीड थर्ड वन।
تجھے بندے کی لوڑ کو نہیں، وہ کوئی بھی ہے. جب وہ خود کہتا میں ہوں نا، کر کرنا ہے نا، کہتا ہے وہ آپ کو آفر دی اس نے کیوں بجیو کہ جتنے 2-3 رات پہ بہ جاؤ گے نا، پر رل کے بہ کے تو یسو دی گل کر رہی ہے، درانی چڈانی مامے پھپھے دی گل نہیں کرنی ہے، سوٹاں دی بھی نہیں گل کرنی، پھر اینڈ تے لڑ کے اٹھ بھی نہیں پینا ہے. یسوع کی بات کرنی ہے اور وہ آپ کے ساتھ آ کر شریک ہو جائے گا. آپ کے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، آپ کے لیے برکات اس کے پاس ہے، آپ کے لیے اس کے پاس بڑی بلیسنگز ہے. چلیے اس کے قانون کو مانیے، چلیے اس کے کہنے کے مطابق اس کی شریعت کو مانیے، اور وہ آپ کو مبارک کہہ رہا ہے. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ خیر مبارک. مبارک کا مطلب کیا ہے؟ خیر مبارک کیا مطلب ہے جی؟ کیا مطلب ہے مبارک کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بلیس ہونا، بابرکت ہونا، خوش و خرم ہونا. تو جو اس کی شریعت پر چلتا ہے انہوں ڈاری کوئی نہیں ہوتا، وہ موجہ مارتا ہے اور وہ بالکل آزاد زندگی گزارتا ہے. ہلیلویا. خدا ان کی تعریف ہو. پیدائش 17واں باب نکالیے جلدی جلدی، میں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں. پیدائش 17واں باب نکالیے جلدی سے. پیدائش 17واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. کلام میں لکھا ہے، اب غور سے سنیے، جو میں نے کیلکولیشن پہلے آپ کو بتائی وہ یہاں پر کنفرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. ہلیلویا. کہ بلند مار سکے گا ہلیلویا. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 24 سال. کتنا عرصہ گزر گیا؟ دوبارہ بولیں گے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 24 سال گزر گئے ہیں، اور خدا پھر 24 سال کے بعد آ کر کہتا ہے، تو میرے حضور چل. ارے بھی چل. 24 سال لگ گئے. میرے نام نہ پڑ جانا کہ میں خدایا 24 سال تک کے ہو کے نا تیرنا چلن دیا اور کتنا بھی چلنا. پر خدا چاہتا ہے ہم 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج تجھے دوں گا. ساری عمر ہول لائف اس کے قانون کو مانیے، ہول لائف اس کے قانون کو مانیے اور خدا کے حضور سے برکت پائیے. 24 سال ہو گئے خدا کے ساتھ چلتے، اور خدا نے کہا تو میرے حضور چل اور کامل ہو. چل، کیونکہ اس کے حضور چلنے کے بغیر ہم کاملیت کو حاصل نہیں کر سکتے، پرفیکشن کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کا قانون ہمیں پرفیکٹ کرتا ہے، اس کا قانون ہمیں سکھاتا ہے. سو آج بھی جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ کامل چال چلتے ہیں، وہ کامل رفتار ہیں، اور جو کامل رفتار ہیں خدا کی نگاہ میں مبارک ہے. خدا انہیں مبارک کہتا ہے. آخری حوالہ میں ساتھ دیکھیے زبور 15 اور اس کی پہلی 5 آیات ہم دیکھیں گے. 15واں زبور اور اس کی پہلی 5 آیات. بلکہ یہ پورا زبور ہی ہے. سنیے گا. اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ 2 سوال پوچھے گئے، تیرے خیمے میں کون رہے گا اور تیرے کوہ مقدس پر سکونت کون کرے گا؟ آگے جواب سن لیجیے. وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. ہلیلویا. کوالٹیز اپنے پاس لکھ لیجئے گا. راستی سے چلتا ہے یعنی کہ کامل رفتار ہے،
صداقت کا کام کرتا ہے، سچائی کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، دل سے سچا ہے۔ آگے اور بھی چیزیں سنیے گا ذرا۔ وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، دوسروں کے بارے میں ابھی پٹھیاں سیدھیاں گلا نہیں کرتا، اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا۔ کئی یار ماری کر دے گئے، یار بن کے تے نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کے خیمہ میں وہ رہے گا جو اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں کرتا۔ ہاں سنتے جائیے گا۔ وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حقیر ہے، ساڈی نظر میں وچ جیڑا رزیل، جیڑا بڑا ظالم آدمی ہے، ذلیل آدمی ہے، انہوں سے چڑھایا ہوتا ہے سٹیجاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا امیر ہے، کیونکہ وہ کو بڑے نوٹ نے۔ کلام کہتا ہے جو غلط اسے غلط کہیے، جو رزیل ہے اسے کہیے کہ یہ حقیر آدمی ہے، کہ بندہ نہیں ٹھیک ہے، منہ پہ کہیے، یہ نہیں کہ غلط آدمی نے چنگا کہی جاؤ۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں خدا کے گھر میں رہیں گے۔ اب آگے ایک بڑا خاص نقطہ آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں 2 منٹ اس پہ بات کروں۔ پر جو خدا سے ڈرتے ہیں اس کی عزت کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ پتہ تو چل جاتا ہے کیڑا خدا والا ہے کیڑا خدا والا نہیں، تو مخالفت کی بجائے اس کی عزت کیجیے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان اٹھائے۔ یہ قسم ان معنوں میں لینی ہے، ہم نے قسم تو کھانی نہیں، کلام میں لکھا ہے کہ تو قسم بالکل نہیں کھائے گا، لیکن یہاں پر لکھا گیا کہ قسم کھا کر بدلتا نہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ کر کے بدلتا نہیں ہے، جو خدا کے حضور کمٹمنٹ کر کے اس سے بدلتا نہیں ہے، وہ خدا کے گھر میں رہے گا، خدا کے کوہ مقدس میں رہے گا۔ اور یہ 5ویں بات غور سے سنیے گا، اور یہ آج کی بہت بڑی بیماری ہے جس پر میں ہاتھ رکھنے لگا ہوں۔ خدا کے پادروں نے مجھے کہا رکھ دے، پاویں جنوں مرضی جنی مرضی درد ہوئے۔ 5ویں آیت کا پہلا حصہ ہے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، وہ خدا کے کوہ مقدس پر رہے گا، وہ اس کے گھر میں سکونت کرے گا۔ لیکن جو دیتا ہے وہ کبھی خدا کے گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ سود ایک لعنت ہے، اور ہم نے سود کا لیول گرا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لے آئے ہیں سود۔ میں حیران رہ گیا، ایک دن میں کسی فیملی میں تھا، انہوں نے کہا کہ میں 5000 روپیہ لے آیا ہے، کسی پٹھان کو نہیں، کسی کمپنی کو نہیں، نال دے گھر کو، تو انہوں نے کہا مجھے 500 روپیہ پر مہینہ دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ پہلے زمانے تو تھا نا کوئی رشتہ دار کو بہن بھرا تو ایک دوسرے کی مدد کر، ختم ہو گیا، اب تو بھائی پیسہ دو۔ اور یہ لعنت ہے آج آپ کے گھروں میں، اس سود کی گندی تاثیر کام کر رہی ہے، اس سے آپ کے گھروں میں طرح طرح کی مشکلات ہیں، بیماریاں ایسی جو پہلے کبھی نہیں تھی آ رہی ہیں، سود کی وجہ سے ہے۔ آپ کے گھر کی برکتیں رکی ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں آ رہی، آپ پھیلا بھر کر بوری بھر کر مال کماتے ہیں مہینے کا، لیکن نہ منہ تے رونق تے نہ گھر چ کوئی خوشحالی۔ وجہ کی ہے؟ سود کا پیسہ کھاندے ہو۔ یہ لعنت ہے، نکالیے اس کو۔ ایدے نالوں ریڑی لا لو، اس کاروبار نالوں ریڑی لا لو، اللہ دے پیسے کماؤ گے، گڈیریاں بیچ لو، مرود بیچ لو، نو پرابلم۔ گھر جاؤ گے 1000 جیب جو ہوگا، پتا ہے گا ساری دیہڑی کام کر کے کمایا ہے، دوسرے کا خون چوس کر نہیں۔ سود پہلے غیر قوموں میں تھا، ہمارے کرسچنوں میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور اگر کوئی یہاں پر بہن، کوئی بھائی، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی خاندان ہے جو اس گندی تاثیر میں مبتلا ہے، تو آج سے خدا کے حضور توبہ کریں، اور آپ کی بہت ساری جو برکتیں ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن اس سود کی وجہ سے آپ کی برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، بڑھ نہیں دے۔
خدا آپ کو باہر لے کر جانا چاہتا ہے، جان ہی دے. خدا آپ کے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے. آپ سود کھا رہے ہیں، خدا کہتا ہے پھر اپنی کوشش کر کے بھیجنا ہے. تو میرے خلاف جا تو میں تیرے خلاف ہو جا. تو یاد رکھو، بندہ بندے کے خلاف ہو جائے تو چل جاتا ہے، جہے خلاف خدا ہو جائے کوئی نہیں چلتا. کتنا کما لیں گے یہ پیچھے کھانا ہی کوئی نہ رہا تھے، یا کمایا تے ڈاکٹراں نوں ہی دے دیتا، کمایا تے ہسپتالاں دی فیساں ادا کر دتیاں. ایسے پیسے نہ کی کرنا، روٹی کھا لو، سکھی کھا لو. تے یاد رکھو خدا دے منصور نظر بن جاؤ. یہ یاد رکھیے، اگر کوئی اپنے گھروں میں بیٹھا سن رہا ہے تو میں واضح آواز میں خدا کے پاک روح کی معمولی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لعنت ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. محنت کی عادت ڈالیے، سود کی نہیں. نہ سود لیجئے، جتنی چادر ہے اونا پیر پھیلا لو. کیوں؟ اپنا نک رکھنے واسطے سود چکتے ہو تو پھر ساری عمر سود لبدا نہیں، تو اتنے دے اتنے پھنسے رہتے ہو. میں نے بہت کم خاندان دیکھے ہیں جو سود سے نکل آئے. ایک سود لان واسطے دوجا سود لیندے نے، دوجا سود لان واسطے کشف لیندے نے، کشف دے تے پھر کشف لیندے نے، کشف تے پھر کشف لیندے نے، تے پھر دوائی. ایسی ہوتا ہے بجیو اے کشف تا ڈپارٹمنٹ ہے، چپ کر کے جاتی ہو تو جا کے لے کے آتا. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں بھائی، ضرورت کوئی نہیں. نہیں، سود سے توبہ کر لیجئے. آج سود سے توبہ کر لیجئے. آنے والا کل، کیونکہ سود خدا کے قانون کے خلاف ہے. خدا نے کہا ہے نہ وہ میرے کوہ مقدس میں آ سکتا ہے، نہ وہ میرے خیموں میں سکونت کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ خدا کی جماعت سے باہر ہے. نہ تک جدہ مرضی مسیحی ہوئے، یہ سود لیندے ہو کہ کسی خطرے چو. اپنی چال درست کر لیجئے، برکتیں آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ جائیں گی. بولے ہاللیلویا. یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیجئے، یسوع کے قانون کو اپنی زندگی میں لے لیجئے. آپ کی برکتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. اور کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، مبارک ہے وہ جو راستی پر چلتا ہے، مبارک ہے وہ جو خدا کے قانون کو مانتا ہے، مبارک ہے وہ جو یسوع کے ڈر میں رہتا ہے، جو اس کے خوف میں رہتا ہے، جو اس کے قانون کی تابعداری کرتا ہے. یاد رکھیے خدا کے کلام میں یہ وعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ میں تجھ سے دستبردار ہوں گا. وہ تیرے ساتھ رہے گا میرے بھائی، وہ تیری حفاظت کرے گا میری بہن، وہ تیرے بچوں کی حفاظت کرے گا. لیکن اس کے قانون کو مان اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزار. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا ان کے حضور اپنا انالیسس کیجئے.